अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की भेजी हुई समरी की मंजूरी दे दी, जिससे मुल्क में जारी कौन होगा नया आर्मी चीफ की जो असाब शिकन बहस है पिछले कई दिनों से जारी है और हर तर्ज पे इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, ये बहस इख्तिताम को फाइनली पहुंच चुकी है। ये आज की सबसे अहम खबर है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से अब जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ, जो सीनियर तरीन जनरल हैं, वो आर्मी चीफ बन चुके हैं और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन चुके हैं। और इन दोनों जर्नलों ने सदर और वजीर आजम से मुलाकातें भी कर ली हैं अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, और 29 नवंबर को अपने ओहदों का चार्ज संभाल लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज जैसे ही दिन चढ़ा तो इन अहम तकर्रियों के हवाले से फैसला कर लिया और समरी सदर मुमलिकत की मंजूरी के लिए भिजवा दी। अब फिर जब समरी ऐवान सदर पहुंची तो सबकी नजरें इस हवाले से ऐवान सदर पर लग चुकी थी, क्योंकि कल रात को ही इमरान खान साहब ने एक टीवी इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा कि मैं और सदर आरिफ अलवी इस समरी पर आईनी तौर पर खेलेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे सवालात उठ गए और आज एक ये गुमान किया जा रहा था कि क्या इसके ऊपर सदर मुमलिकत इसको रोक सकते हैं, कोई रुकावट बन सकते हैं। लेकिन मामला उस वक्त ज़्यादा सनसनीखेज हो गया कि जब ये समरी सदर मुमलिकत के पास पहुंची तो उसके फौरी बाद हंगामी तौर पर लाहौर चले गए, जहाँ पर PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब मौजूद हैं और इमरान खान साहब से उनकी 45 मिनट की मुलाकात हुई और उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट वापस इस्लामाबाद आए और ऐवान सदर पहुँच गए। इस मुलाकात के फौरी बाद जब मीडिया नुमाइंदे पहुंचे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फवाद चौधरी साहब से पूछा कि क्या फैसला हुआ, तो फवाद साहब ने कहा कि 6:30 से 7 बजे के दरमियान ऐवान सदर से एक हैंड आउट जारी होगा। जो एक हैंड आउट की जो उन्होंने बात की उससे फिर मजीद एक शकूक व शुबात की लहर पैदा हो गई, लेकिन फिर फौरी तौर पर थोड़ी ही देर बाद 6:10 पर यह खबर आ गई कि सदर ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। जिस नौयत की बहस इस बार इस तकर्री के ऊपर हुई है, मुल्की तारीख में इससे पहले कभी भी इस किस्म की सियासत, इतना ज़्यादा इबहाम वो वफाकी वज़रा की तरफ से पिछले कुछ दिनों में आया हो या PTI की मुसलसल पिछले कुछ अरसे में जो इस हवाले से एक तकर्री के हवाले से सियासत है, माजी में मुल्की तारीख में ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन अब बहरहाल सवालात कुछ हैं। ये है, एक तो ये बात है कि क्या सदर मुमलिकत की तरफ से इमरान खान साहब से जो आज मुलाकात की गई वो महज एक दिखावा था, एक फेस सेविंग थी, क्योंकि आइनी माहिरीन आज ये बात कर रहे हैं, एतजाज़ एहसन साहब टॉप ऑफ द लिस्ट हैं माहिरीन में, जो ये बात कर रहे हैं कि सदर के पास इस समरी को रोकने के हवाले से कोई कानूनी जवाज़ था ही नहीं। दूसरी आज जो चीज़ हुकूमत की तरफ से एक और की गई थी वो हुकूमत का पेशगी प्लान भी था, जिसके तहत किसी भी मुमकिन रुकावट से बचने के लिए जो मिलिट्री एक्ट के अंदर एक तरमीम की गई थी, हम अपने प्रोग्राम में तफसीली उसका जिक्र कर चुके हैं, उस पर रिटेन का लफ्ज़ शामिल किया गया था, तो उसमें जनरल आसिम मुनीर को रिटेन भी कर लिया गया था। तो उस हवाले से तो रुकावट माहिरीन कहते हैं कि कोई मौजूद नहीं थी। लेकिन क्या आज जो PTI के चेयरमैन की मुशावरत के बाद सदर ने ये काम किया, अगर सिम्बॉलिक भी है तो ये समझा जाए कि PTI अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो नई इस्टेब्लिशमेंट है, जो नई क़यादत है, उसके साथ असर नौ ताल्लुकात का जायज़ा लेगी या नए ताल्लुकात चाहेगी। दूसरी बात है कि अब इमरान खान साहब 26 नवंबर का में अगर आते हैं रावलपिंडी तो फिर उनके निशाने पर अब कौन होगा, क्योंकि इससे पहले वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातें करते रहे हैं और हुकूमत के हवाले से हम ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या हुकूमत अब असल मसले, मुआशी जो सूरत हाल है, जो जिसके ऊपर उनकी तवज्जो तलब है, क्या उसके ऊपर तवज्जो देगी और इस्टेब्लिशमेंट की नई क़यादत की तरजीहात क्या होंगी। ये आज का हमारा एक अहम मौजू होगा और क्या होनी चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे क्या होनी चाहिए। क्या नई अस्करी क़यादत जो अदारे ने ऐलान किया गैर सियासी रहने का, उसकी पॉलिसी को आगे बढ़ा पाएगी या ये मुमकिन नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में बहुत मौजूद हैं बाकिर सज्जाद साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं रोज़नामा डॉन के लिए और दिफाई अमूर के ऊपर ख़ास नज़र रखते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आप रहनुमा JUI फे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। मैं आगाज़ बाकिर साहब से करना चाहूँगी, बाकी दोनों मेहमानों की इजाज़त से। बाकिर साहब, ताकि कुछ हम जब गुफ्तगू करें, और एक मैं चाह रही थी कि एक बुनियादी आपका नुक्ता इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, जो दोनों शख्सियात हैं, एक तो इनके करियर के हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे नाजरीन को, नामजद करदा आर्मी चीफ, बल्कि अब तो बन चुके हैं आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, दोनों की शख्सियत, करियर के हवाले से और जो मुल्क को दरपेश इस वक्त मसाइल हैं, आप समझते हैं कि उनके ऊपर कितना अबूर रखती हैं दोनों शख्सियात? अब साहब बहुत शुक्रिया। जो दोनों मतलब आप ये कह लें कि इस वक्त जो चॉइस हुई है वो सीनियरिटी के ऊपर हुई है और माशाल्लाह से दोनों का एक अच्छा कैरियर है, अच्छी पोजीशंस पे
رہے ہیں. چیمہ صاحب ویسے کہتے ہیں کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، تو آپ لوگوں کی جو مشاورت بھی ہوئی چیئرمین صاحب کے ساتھ صدر مملکت کی، تو اس میں اس کے بعد یہی ہم نے نتیجہ دیکھا ہے. لیکن یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس ایکسرسائز کی کیا ضرورت تھی آپٹکس کے علاوہ، کیونکہ قانونی طور پہ یا آئینی طور پہ جو کل خان صاحب نے کہا آئینی طور پہ اس کے اراؤنڈ کھیلیں گے، وہ اس کا تو کوئی جواز ایز سچ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی اتنا آپشن نہیں نظر آ رہا تھا صدر مملکت کے پاس. دیکھیں اس میں یہ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنے ہیں یہ ڈیفینیٹلی یا چیف آف آرمی اسٹاف بنتے یا ریٹائر ہو کے گھر جاتے، تو یہ چیز ہمارے ہاتھ میں تھی. ڈیفینیٹلی اس میں باقی کوئی بندہ کوئی بھی باتیں کرے، عدالت میں جاتی کہیں بھی جاتی، یہ بات سیدھی ہمارے ہاتھ میں تھی کہ وہ یا گھر جائیں گے یا چیف آف دی آرمی اسٹاف بنیں گے. لیکن ہم ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں کہ چیزیں سارے عوام کو، پاکستان کے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایجیٹیشن کی سیاست کرتے ہیں، اس ملک میں امن نہیں آنے دیتے، وہ بالکل غلط ہیں. ہم نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے، آئین اور قانون کی بات کی ہے. اور ہمارے اوپر جو الزام لگاتے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ کچھ لوگوں سے لگواتے ہیں پیڈ قسم کا، وہ غلط کہتے ہیں. آئین اور قانون کی وہ پرواہ نہیں کرتے. لہٰذا اب ہم جو بیسیکلی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، توقعات کیا ہیں. پہلی بات تو یہ مبارکباد دیتا ہوں دونوں افراد کو، پروفیشنل ہیں دونوں جنرل حضرات، آپ ساحر شمشاد صاحب بھی اور آصم منیر صاحب بھی پروفیشنل لوگ ہیں. ہم ان سے پروفیشنلزم کی توقع کریں گے. دوسرا یہ کہ ہماری بڑی چھوٹی سی توقع ہے ان سے. چھوٹی سی توقع یہ ہے کہ جو آئین اور قانون ان کو کہتا ہے وہ دھیان سے کریں، جو آئین اور قانون نہیں کہتا وہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک بڑا برا دور گزرا، سچی بات ہے، جس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے عوام کے درمیان اور ادارے کے درمیان. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا. کبھی تاریخ میں یا خان کے وقت میں تھا ایک کہ جب 70 میں ڈھاکہ فال ہوا اس وقت تھا، لیکن اس وقت چونکہ اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں تھی تو اس وقت بھی اتنا بڑھ نہیں تھا جتنا اس وقت ہوا ہے. سو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے ادارے سے پیار کرتے ہیں. یہ جسٹ جو نو گو ایریاز ہیں ان کے لیے. لیکن چیمہ صاحب میرا آپ کے میں سوال کی جس تھی وہ اس حوالے سے ہی تھی کہ چند دن پہلے تک عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جس کو بھی آرمی چیف لگائیں گے اپنے بندے کو لگائیں گے، اپنی کرپشن کی وجہ سے لگائیں گے، اور یہ ساری باتیں. آج موقع نہیں ہے کہ ان باتوں کو میں ریپیٹ کروں، اور بھی ورنہ سارٹ بھی ہم چلا سکتے ہیں خان صاحب کی گفتگو کے. لیکن اب یہ سمجھا جائے چیمہ صاحب، اگر کوئکلی اس پہ آپ رسپونڈ کریں گے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نئی قیادت کے ساتھ وہ اثر نو طریقے سے اپنی سیاست کے حوالے سے، اپنے بیانیے کے حوالے سے اس کو جائزہ لیتے ہوئے نئے تعلقات چاہیں گے. ہم یہ سمجھیں آج کی اس جو اقدام ہوا اس کے بعد؟ جی ڈیفینیٹلی ورکنگ ریلیشن شپ جو اداروں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ، اور مطلب پارلیمنٹ بھی ادارہ ہے، یہ بھی ادارہ ہیں. سو وہ تو ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ، بیسٹ ہوگا ہماری طرف سے، ہماری طرف پہلے بیسٹ. لیکن بات ہمارا کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے. لڑائی ہمارے موقف سے ہے کہ کچھ کاموں سے ہے، کچھ کاموں سے لڑائی ہے. ہم سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں. سول سپرمیسی کی راہ میں کوئی بھی آئے، اس کا نام کوئی بھی ہو، اس کے کپڑے کسی طرح کے بھی ہوں، کے سامنے ضرور کھڑے ہوں گے. جو بندے یہاں پہ میڈیا کو آزاد نہ ہونے دیں، جو عدالت اگر فیصلہ ٹھیک نہ کرے اور ان کے انفلوئنس کی وجہ سے ٹھیک نہ کرے، ہم اس کے سامنے ضرور کھڑے ہوں گے. کوئی بھول جائے کہ ہم اس کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے اگر یہاں پہ جمہوریت بحال نہیں ہوتی. ہم واقعی جمہوریت کو بحال کرنا چاہتے ہیں. ہم کا ووٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے. پوائنٹ آ گیا چیمہ صاحب. میں اگر آپ کی اجازت ہو میں سینیٹر صاحب کو بھی اب شامل کر لیتی ہوں اس بات میں. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے سینیٹر کامران صاحب. جو چیمہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ جی سر مکمل کر لیں. جی چیمہ صاحب مکمل کر لیں. جی بول رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ سول سپرمیسی کی راہ میں جو کوئی بھی آئے گا ہم ضرور کریں گے، اس کے خلاف ہوں گے. لہٰذا سمپل سی ریکویسٹ ہماری ہے، سمپل سی نیریٹو ہے، اس سے زیادہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. دیٹس اٹ. صحیح سر. اب وہ سول سپریمیسی کی جو آپ بات کریں میں اس طریقے سے کامران صاحب کی طرف نہیں لے کے جاؤں گی، کیونکہ ابھی تک جو بیانیہ خان صاحب کا رہا وہ سول سپریمیسی کے حوالے سے تو یقینی طور پہ نہیں رہا، لیکن آپ اس کو ضرور ڈیبیٹ کیجیے گا چیمہ صاحب آگے جا کے. کامران صاحب، پی ٹی آئی کریڈٹ لے رہی ہے، آپ نے سنی چیمہ صاحب کی گفتگو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم آج بھی رکاوٹ بنا سکتے تھے، لیکن ایسا ہم نے نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ لوگ بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے اور آپ لوگوں کو کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ ایک نئی قیادت آئی ہے تو اس قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش نہ کی جائے؟ چیمہ صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، مگر وہاں پہ لاہور کی میٹنگ میں ایسا نہیں ہوا. وکیلوں کو آدمی اس وقت بلواتا ہے جب کہیں ڈسپیوٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے. میں خود وکیل ہوں. باقر صاحب اب اگین آپ کی طرف میں آؤں گی. آپ نے بات کی دونوں سینئر ہیں اور اس حوالے سے اگر ہم ان لوگوں کی پروفائل بھی دونوں کی دیکھیں تو جو دفاعی حوالوں سے تو دونوں بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں، دہشت گردی کے معاملات ہوں یا انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ آرمی چیف جو اب ہمارے بنے ہیں وہ ایم آئی اور آئی ایس آئی دونوں کو ہیڈ کر چکے ہیں. لیکن اگر ہم سیاسی چیلنجز کی بات کریں، ہر طرح کی پچھلے دنوں بات کی گئی ہے اور عمران خان صاحب کی تنقید بھی رہی جس کا میں نے ذکر کیا، اور پھر جواب الجواب کل جنرل باجوہ کی طرف سے بھی دیا گیا جس میں جو ڈیبیٹ ہوتی رہی
وضاحت کے بجائے بہت ساری چیزوں کے اوپر سوال بھی اٹھ گئے ان کی گفتگو کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب نئے تعلقات ایک نئے طریقے سے چاہے گی جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ جی اب صاحب، جب اگر آپ عمران خان صاحب کا پچھلے چند ہفتوں سے دیکھیں تو عمران خان صاحب آلریڈی ایک ریسیٹ موڈ میں چلے گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ پہ بیانیہ تھا اس کو بھی انہوں نے کافی حد تک ٹون ڈاؤن کیا. پھر اس کے بعد جو امریکہ کے حوالے سے تھا انہوں نے اگرچہ اس کی مختلف توجیحات نکالی گئیں اور کہا گیا ایٹ لیسٹ یہ تو انہوں نے کہا نا کہ اٹس بیہائنڈ می ناؤ اینڈ آئی ہیو گاٹ پاسٹ اٹ، تو وہ انہوں نے کہا. پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا جو اس کے حوالے سے تھا کہ ان کو انہوں نے نکالنے میں اس کا رول تھا، انہوں نے کہا میں مان لیتا ہوں کہ آپ کا کردار نہیں تھا لیکن آپ نے روکا نہیں. اور فائنلی آج کا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے راستے میں یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ آئی ہولڈ دا ویٹو لیکن آئی ایم ناٹ یوزنگ اٹ، کہ اگرچہ اس میں کوئی ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ریٹینشن کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کوئی بھی میں آپ کو گنجائش رہے گی؟ ریٹینشن کے اوپر بھی آتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ابھی جو سینیٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے وکیل بلا لیے، اور یہ میری اپنی پرسنل اطلاع ہے کہ جو وکلاء کی میٹنگ ہے وہ کل بھی ایک سیشن ہوا تھا، وہ آج بھی ہوا، اور وہ باقی پی ٹی آئی کے کیسز پر ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ جب پریزیڈنٹ وہاں سے لاہور سے نکلے ہیں تو فواد چودھری نے وہاں پر جو میڈیا سے گفتگو کی تھی وہ کہا تھا 6 سے 6:30 کے درمیان یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. تو وہ میٹنگ کا ویسے بھی اسکیجول 7 بجے تھا. ان کے الفاظ میں تھوڑا ہینڈ آؤٹ جاری ہو جائے گا، انہوں نے کہا یہ نہیں کہا کہ سمری منظور ہوگی، انہوں نے جو بھی کہا جس طرح سے فریز کیا میں اس کو نہیں کہا، تھوڑا سا وہ پرسپیکٹیو کلیئر کرنے کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی نے وہاں رکھنا ڈالنے کا نہ فیصلہ کیا تھا. مجھے اٹ واز کوائٹ آبویس کہ جب وہ لیکن کل رات تک باقر صاحب خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ ہم آئینی طور پہ کھیلیں گے میں اور صدر اس کے اوپر؟ نہیں، وہ اصل میں میرا خیال میں مطلب آئی ایم ناٹ ہولڈنگ بریف فار اینی باڈی. خان صاحب اپنی پولیٹیکل ریلیونس اسرٹ کرنا چاہ رہے تھے. خان صاحب نہ تو پرائم منسٹر ہیں اس وقت کہ انہوں نے اپوائنٹ کرنا تھا، نہ ہی اپوزیشن لیڈر ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے ایک اچھی ٹریڈیشن قائم کی اور اپوزیشن لیڈر سے بات چیت کی، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں تو ہے نہیں اس وقت. اور تو وہ اس لیے کہنا چاہ رہے تھے کہ جناب اگرچہ میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن میں ہوں، کہ گورنمنٹ نے مجھ سے بات کی یا پریزیڈنٹ نے مجھ سے بات کی اور میں نے فائنل گو ہیڈ دیا تو یہ ہو گیا. اور جہاں تک آپ نے وہ ریٹینشن کی بات کی تو وہ ایک گورنمنٹ نے ایک موو چلائی ضرور تھی، لیکن اس پہ کچھ پروگریس نہیں ہوئی. جو یہ اپنا آج ان کی جو ریٹینشن ہوئی کیونکہ چھوٹی سی اس میں ایک ٹیکنیکل ہچ تھی کہ یہ 27 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، جو ویکینسی ہے وہ 29 کو کریٹ ہو رہی ہے، اور یہ افیکٹو اس دن سے ہوتی ہے جس دن یہ کمانڈ سنبھالیں گے. کیونکہ اس کی اگر آپ کو میں نے لیگل ایگزامپل دینی ہو تو عاصم منیر خود ہے کہ عاصم منیر کی پروموشن اکتوبر 2019 میں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے چارج چونکہ 27 نومبر کو سنبھالا تھا، اس وجہ سے ان کا ٹینیور 27 نومبر تک ہے، ورنہ وہ اکتوبر میں ریٹائر ہو چکے ہوتے. تو وہ ریٹینشن کا جہاں تک ہے تو انہیں جو ملٹری کی ریگولیشنز ہیں اس کے تحت ریگولیشن 255 کے تحت گورنمنٹ کسی آفیسر کو ایکسیجنسی آف سروس یا پبلک انٹرسٹ میں ریٹین کر سکتی ہے. تو گورنمنٹ نے نہ جانے کیوں وہ سارا ایک لیجسلیٹو پروسیس سیٹ ان کیا تھا، لیکن کیا الٹیمیٹلی آرمی ریگولیشنز کے تحت، اس کی ضرورت کے اس کے بغیر بھی آپ اس کے بغیر انہوں نے ایگزسٹنگ رولز کے تحت ہی وہ ریٹین کر لیا تھا. اور یہ چیز ان کی سمری میں جو اپوائنٹمنٹ سمری ہے جو پرائم منسٹر نے سب اپنے کیبنٹ کے سامنے سائن کی، اس میں یہ چیز مینشنڈ ہے کہ سروسز ہیز بین، یعنی پہلے سے ہی کوئی راستہ نہیں تھا، بجائے اس کے جو آج کا اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ صدر مملکت سمری کو بس 25 دن روکنے کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں. سینیٹر کامران صاحب آپ جو گفتگو کر رہے تھے پلیز اس کو کنٹینیو کیجیے گا. آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب آج وکیلوں سے ملے تو وہ کوئی ارادہ رکھتے تھے لیکن بات بن نہیں سکی ہے، اس کو مکمل کیجیے گا. اور پھر چیمہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ مکمل طور پہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اس لیے آج یہ چیز خوش اسلوبی سے ہو چکی ہے. اس کو 2-3 چیزوں سے ملائیے. آج وکلا کی ملاقات، صدر کا عمران خان صاحب کے پاس لاہور جانا، حالانکہ صدر جو ہے نا مشاورت صرف وہ شخص کرتا ہے جو کسی چیز کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. تو نہ وہ ایکسیپٹ کر سکتے تھے نہ ریجیکٹ کر سکتے تھے. ایکسیپٹ کر سکتے تھے، ریجیکٹ نہیں کر سکتے تھے، ڈیلے کر سکتے تھے ایٹ دی موسٹ، مگر اسٹل ان کا جانا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں پھر اس کا ARY والا جو ہے نا وہ انٹرویو اس کے ساتھ ملا لیجیے. تو جو کچھ اس میں جو تھا وہ میرا خیال ہے کافی ڈیبیٹ کے بعد ہوا ہے، اور جو میری اطلاع ہے ممکن ہے غلط ہو، اس میں ریزگنیشن تک بھی بات آئی ہے کہ شاید ریزگنیشن والی بات بھی کی گئی ہے. یہ 2-4 دن میں یہ بات کھل جائے گی، ممکن ہے غلط ہو، ممکن ہے ٹھیک ہو، مگر یہ کھل جائے گی.
تو اگر کہیں پہ گڈ جیسچر دینا تھا تو گڈ جیسچر جو نا وہ دینے کے لیے تو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب یہاں اس معاملے میں کہیں میٹر نہیں کرتے تھے، ویسے میٹر کرتے ہوں گے مگر اس معاملے میں کہیں میٹر نہیں کرتے تھے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ صدر صاحب بھی ڈیلے کر سکتے تھے، اس کے علاوہ میٹر نہیں کر سکتے تھے. تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ یہ امپریشن بھی ایون اگر کہتے ہیں کہ جی ہم امپریشن دیا گیا کہ میرے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا، تو آپ کے بغیر تو ادروائز بھی ہو سکتا تھا. ریٹین تو انہوں نے کر لیا تھا. تو اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے. ایون اپنا سینیٹر صاحب اس چیز کے اوپر ایک جواز بھی پیش کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اگر شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر ہوتے ہوئے لنڈن جا کے اپنی پارٹی کے قائد اور اپنے بھائی سے مشاورت کر سکتے ہیں تو صدر مملکت بے شک وہ اسٹیٹ کے نمائندے ہوتے ہیں اور ایک آئینی ان کا جو عہدہ ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ کیوں نہیں کر سکتے اپنے پارٹی لیڈر سے؟ شاید میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر کوئی مشاورت صرف وہ شخص کرتا ہے جس کو کسی کو چننا ہوتا ہے یا جس کا کوئی اختیار ہوتا ہے. شہباز شریف کا تو یہ اختیار تھا کہ وہ 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو جو ہے نا یا کسی 2 کو جو ہے وہ اس کے لیے وہ نامزد کرتا. یہ تو وہ اس کے لیے تو مشاورت کر سکتا تھا. مگر کیا صدر کا اس میں اختیار تھا کہ وہ اس میں کسی کو جو سمری بھیجی گئی ہے اس کو ماسوائے ڈیلے کرنے کے کچھ اور کر سکتے؟ تو جب جس کا اختیار نہیں ہے اگر وہ مشاورت کرتا ہے تو اس مشاورت کے پیچھے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے جو یوزول نہیں ہے، جو دستور کے مطابق نہیں ہے، جو قانون کے مطابق نہیں ہے. تو شہباز شریف والا معاملہ بھلے وہ اس کو کہیں کہ وہ جی نواز شریف صاحب سے جو ہے نا انہوں نے بات کی ہے، ان کے کیسز کے حوالے سے بات کریں، ان کے ملک سے باہر ہونے کے حوالے سے بات کریں، مگر شہباز شریف کا رول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس نے جو ہے نا وہ سمری اوکے کر کے بھجوانی ہے، اور سمری اوکے کر کے بھجوانے کے لیے مشاورت جو ہے نا وہ ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے، گو کہ ان کا ایکسکلوسیو یہ اختیار تھا. مگر صدر صاحب نے کیا کرنا تھا؟ صدر صاحب نے سمری ایکسیپٹ کرنی تھی یا اس کو ڈیلے کرنا تھا؟ اس میں مشاورت کس چیز کے لیے؟ اور اس مشاورت کے لیے جو ہے وہ 450 میل کا ٹریول کر کے جانا اور اس کے لیے جانا اسپیشلی اسی دن میں. تو یہ ٹائمنگ، اس سے پہلے جو باتیں، ان سب کو جو ہے نا ذہن میں رکھیں. وکیلوں کا 2 دن تک مسلسل آتے جاتے رہنا صرف کیسز کے لیے نہیں تھا. کیسز تو پہلے سے چل رہے ہیں، کوئی نیا کیس تو فائل نہیں کر رہے. نیا کیس جو ہے نا وہ صرف اسی بات پہ تھا کہ کیا ہم اس کو عدالتوں میں جو ہے وہ ڈیلے کر پائیں گے. جب تمام طرف سے یہ رائے آ گئی کہ نہیں ہو سکے گا، اس کو ہم مزید نہیں کر سکیں گے، یہاں پہ انہوں نے ریٹین کر لیا ہوا ہے، الٹیمیٹلی پھر جو ہے نا وہ نتیجہ یہی نکلے گا. تو پھر جو ہے نا وہ بعد نخواستہ سب کچھ کیا گیا. چیمہ صاحب آپ گفتگو سن رہے کامران صاحب کی، وہی کہتے ہیں کہ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ریزائن تک بات چلی گئی تھی، اس کو میں زیوم کر رہی ہوں کہ شاید صدر مملکت نے کوئی ایسی بات کر دی ہوگی یا ان کے وہ مشکل لگا ہوگا اس کے اوپر کوئی بھی عمل کرنا. لیکن کیا ایسا کچھ ہے؟ کیونکہ جو وزراء باتیں کر رہے تھے چند دن پہلے تک وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم معاملہ جو ہے وہ پرائم منسٹر آج خود کر دیں گے اگر صدر نے کوئی رکاوٹ ڈالی. تو ایک یہاں پر ایک یہ خدشہ ضرور تھا کہ صدر کوئی رکاوٹ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اور اب یہ سمجھا جائے چیمہ صاحب کہ عمران خان صاحب کو اس نئی قیادت سے، اس نئی فوجی قیادت سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے ان کے اوپر. لیکن پہلی بات تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کامران صاحب جو ہیں اگر ان کو کریڈٹ دیا جائے کہ مشاورت کا، کہ جی مشاورت ہو گئی یا کوئی بندہ متفقہ ہے یا اس پہ کسی کو اعتراض نہیں، اس بات پہ ان کو اعتراض کیا ہے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ شہباز شریف صاحب نے لگایا اور عمران خان صاحب کو اس پہ اعتراض نہیں ہے یا پی ٹی آئی کو اعتراض نہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے. اس بات سے کہ یہ اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ہم پاپولر پارٹی ہیں، ہمارا ایشو نہیں ہے کوئی جرنیل، ہمارا ایشو نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس سے سپورٹ نہیں کو لینی. ہمیں صرف اس سے یہ توقع ہے وہ نیوٹرل رہے، وہ جمہوریت کو یہاں پنپنے دیں، جمہوریت کو روکے نہ، یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہوں، یہاں پہ میڈیا آزاد ہو جائے، یہاں پہ عدالت آزاد ہو جائے، یہاں پہ فیصلے جو ہیں وہ ایک ادارے کی مرضی کے مطابق نہ ہو. ہمارے لیے یہ ایشو ہے. ہمارے لیے دیکھیں یہ 6 جرنیل تھے، میں دیکھ رہا تھا ان کا پروفائل ملتا جلتا تھا، پلس مائنس سارے سیم ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سے کوئی بھی لگ جائے، ہماری اپنی دھرتی کے بیٹے ہیں، ہمیں تو کسی سے اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ، وہ آصم منیر صاحب ہوں، کوئی اور ہو، اس کے بعد آئے جو بندہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرے گا، کپڑے اتارے گا، قتل کرے گا، اور وہ سمجھے کہ ہم بات نہیں کریں گے، ضرور بات کریں گے، یہ آپ بھول جائیں. لہٰذا ہمارا ایشو یہ ہے کہ وہ فیوچر میں کیا کرتے ہیں. جو ایک برا دور گزرا ہے وہ ریپیٹ نہ ہو، اس ملک کی ہسٹری میں یہ دور نہ آئے. لہٰذا ہمیں کسی کی خوشامد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو ہم نے لگایا تو آپ ہمارا احسان مند رہنا. یہ ایشو نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں پروفیشنلی کام کریں، آپ بھی پروفیشنلی کام کریں، ہم بھی پروفیشنلی کام کریں. یہ ملک آزاد ہو، یہ 22 کروڑ 75 لاکھ لوگ ریلیونٹ ہوں، کسی ایک جگہ بیٹھے ہوئے چند لوگ ریلیونٹ نہ ہو، چند خاندان ریلیونٹ نہ ہوں. یہ ملک جو ہے سواد اعظم، اس ملک کے عوام فیصلہ کریں اور وہی انہی وہ تو ٹھیک ہے. چیمہ صاحب
چیمہ صاحب وہ بات ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے کسی کی طرف، لیکن عمران خان صاحب اپنی ابھی چند دن پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مجھے اب اسٹیبلشمنٹ سے اعتراض صرف یہ ہے کہ انہوں نے روکا کیوں نہیں ان جماعتوں کو، اور اپنے فال آؤٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں DGI کو کنٹینیو کروانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا چاہتے ہیں تو وہ آئز اور ایئرز ہوتا ہے. تو خان صاحب کا انحصار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ آج کل میں بھی جو بات کر رہے ہیں ان کی امیدیں اسی طرف ہیں کہ ان کو روکا کیوں نہیں، اور یہ امید بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہی. مجھے صرف کوئکلی یہ بتا دیجیے گا کہ اب 26 تاریخ کو عمران خان صاحب کا بیانیہ کیا ہوگا، یہ سوال سب لوگ اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو وہ کس کے خلاف جو ہے وہ بات کریں گے اور خطرناک ہوں گے، اور جو ان کا بیانیہ ہوگا وہ کس کے خلاف ہوگا؟ دیکھیں یہ نا تھوڑا سا مارجن دیں کہ ہم عمران خان صاحب شریف آدمی ہیں، وہ عزت کرتے ہیں ادارے کی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر شامل نہیں تھے تو آپ روک سکتے تھے. یہ بیسیکلی الزام نہ لگانے کی کوشش ہے. ادروائز ہمیں پتہ ہے نیوٹرل نے کیا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ رات کو عدالت کیا شہباز شریف کے کہنے پہ کھول گئی تھی، یا فضل الرحمان کے کہنے پہ رات کو عدالت کھول گئی تھی، یا گاڑیاں وہاں پہ کس کی آئی تھی، کنٹینر کس کے کہنے پہ لگے تھے. ہمیں پتہ ہے کون جو بندہ موصوف گیا ہے، اس نے یہاں ہر میڈیا ہر مافیا کے ساتھ 3 بڑے شہر کراچی، لاہور، اسلام آباد کے سارے قبضہ گروپوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا. یہاں پہ مٹھو جو ہے بیٹھ کے حکومت کرتا رہا ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. لہٰذا جو آپ کہہ لیں کہ ادارے کو جس طرح استعمال کیا گیا بے رحمی سے عوام، اور آج عوام میں جو مطلب کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں رہے، ہم کہتے ہیں کہ نئی جو رجیم آئی ہے یہ بالکل جسے کہتے ہیں پروفیشنل ہو جائیں اور یہ ملک آگے چلنا پڑے. ملک کے آگے چلنے کا طریقہ ہی یہ ہے. ہمیں کسی کی خوشامد کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کسی کو راضی نہیں کرنا. وی آر اے پاپولر پارٹی، ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے فیصلے ہونے ہیں، عوام نے فیصلے کرنے ہیں. راستے میں رکاوٹ کوئی نہ بنے، جو اس ملک کے آئین میں لکھا ہے قانون ہے، ہم صرف وہ مانگتے ہیں. باقی 26 کو آ رہے ہیں، 26 کو جو آ رہے ہیں ہم مانگنے آ رہے ہیں، الیکشن مانگنے آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط گورنمنٹ تھی، لانے والا بھی غلط تھا، لانے والا ملوث تھا. سائفر وہ لے کے آیا، باقی چیزیں وہ لے کے آیا، آج اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اس کی لائی ہوئی چیزیں نام وہ جو خیمے لگانے کی بات ہو رہی تھی اور جس سے ایک تاثر لیا جا رہا تھا کہ دھرنا شاید دے دے گی PTI. چیمہ صاحب آپ کے اس جملے کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، آپ کے ایک جملے کو اپریشیٹ کرتے ہوئے آپ نے کہا عمران خان صاحب معصوم ہیں. جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اسٹیبلشمنٹ نے سازش نہیں کی ہوگی، چلو مانا، لیکن وہ ان کو روک تو سکتے تھے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب الزام نہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. باقر صاحب جو بریک سے پہلے چیمہ صاحب بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے الزام نہ لگانے کی کوشش کی. ہم نے اس بیان کو کچھ اس طریقے سے دیکھا کہ اسٹیپ بیک خان صاحب نے لیا اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے، جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کے اوپر سازش کا الزام نہیں لگاتا، لیکن وہ روک تو سکتے تھے ان کو. آپ جب اسیس کرتے ہیں، اور ماضی میں بھی کیونکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مجھے کیوں نکالا کی تحریک بھی ہم نے دیکھی نواز شریف صاحب کی، اور تنقید بھی رہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور ہماری ملک کی تاریخ بھی اس حوالے سے بھری پڑی ہے. آپ عمران خان صاحب کا یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو رہا، اس کا کیسے موازنہ کرتے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں سے؟ کیا یہ واقعی باقیوں سے آگے تھا؟ عمران خان صاحب نے اس طرح نیم کالنگ کی، لوگوں کے حوالے سے آگے کے بارے میں بھی ابہام پیدا کیا. بے شک آج وہ اس بات پہ متفق ہیں، لیکن انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ لوگ جس کو بھی لگائیں گے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے گا. اس میں یہ ہے کہ کمپیریزن کرنا کہ کوئی ہمارے پاس کیونکہ کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ کس کی انٹینسٹی زیادہ تھی، پبلک کی ڈومین، لیکن یہ ہے کہ جو ان کا بیانیہ اس نے کافی حد تک ٹریکشن گین کی. جو عمران صاحب کے تھے جو بیانیہ تھا، اور عمران صاحب نے میرا خیال میں جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ تھا ملک کے اندر، اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تھی، وہ اپنی پاپولیرٹی کے لوئسٹ پوائنٹ پہ تھے. اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے تو میرا خیال میں عمران خان صاحب وہ چیزیں جو جس طرح کہ ہم بائی الیکشن میں ٹرینڈز دیکھتے ہیں اس طرح کی چیز آپ کو نظر نہ آتی، کیونکہ مہنگائی تھی، گورننس کے ایشوز تھے، سب کچھ تھا. وہ سب چیزیں ریورس ہوئیں کیونکہ انہوں نے وہ ایک نیریٹو کریٹ کیا. اب بالکل وہ یہ بات مطلب اس ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگرچہ PTI یہ پولیٹیکل گرینڈ اسٹینڈنگ کرے گی ابھی کہ جی ہم تو الزام نہیں لگا رہے، ہم نے کوئی رکھنا ڈالنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کرائسس نہیں بننے دیا، لیکن یہ بات سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے پچھلے چند ہفتوں میں ریٹریٹ کیا ہے اور اپنے اسٹریٹجی کو وہ ریسیٹ کر رہے ہیں. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کی طرف کہ اب ظاہری بات ہے جو بھی آرمی چیف آئے گا، چاہے وہ جس رول میں بھی ہوں، مطلب الیکشنز کے بعد تو سب کچھ ہی ایک نئی اس میں چلا جائے گا، تو انہوں نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو بنانا ہے کیونکہ ایز اے میجر پولیٹیکل پارٹی آف دا کنٹری. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے باہر سے بیٹھی ہوئی ہے کہ اب جو کچھ ڈیمیج ہو گیا، لیکن ناؤ از دا پوائنٹ کہ جی ہم اس کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کریں.
ایک ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جنرل عاصم کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے طرح طرح کی کہانیاں گڑی ہوئی ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن آپ اس سب چیزوں کو چھوڑ دیں کہ ایک ISI کی DG کا ایک ٹینیور ہوتا ہے، لیکن وہ پری میچورلی ان کو اس ٹینیور سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب وہ یہی تھا کہ خان صاحب میرے خیال میں ان سے مطمئن نہیں تھے، یا ان کا جو بھی ریکوائرمنٹ تھی کہ جس طرح سے وہ ان کے ساتھ کام کریں اسے نہیں میچ اپ کر رہے تھے، تو اس چیز وہ بیگیج بھی ہے، پلس وہ ان کا جو ایک پھر سے ایک مطلب ایک پرسنل ویو ہے کہ اگر وہ اس کو روک لیتے، مطلب ان کا PTI کے جو سے ایسوسیٹڈ رہے ہیں پریزیڈنٹ ماضی میں، وہ اس کو بلاک کرتے تو میکسیمم 25 دن بلاک کر لیتے، تو اس سے یہ جو گریونسز زیادہ بڑھ جاتی۔ تو ابھی وہ انہوں نے اپنا دیکھا ہے کہ کسی طرح سے میں اپنا جو پولیٹیکل جو لاسٹ جو آپ کا ہے کیپٹل ہے اس کو مزید اس کی 26 تاریخ کو خان صاحب کے پاس جو آپ نے کہا انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نیریٹو بنایا تھا، اور پنجاب کی حد تک ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ سیل ہوا ماضی میں بھی نون لیگ کے حوالے سے۔ 26 کو خان صاحب کے پاس کہنے کو کچھ ہوگا راولپنڈی میں اسٹیبلشمنٹ یا امریکہ کے حوالے سے؟ ہم اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جس رات کو ہوا اور لوگ نکلے آپ نے دیکھا، اور آج تک ایک راؤنڈ مکمل ہوا جس میں خان صاحب نے پیز پازیٹیوز ہم بتا دیتا ہوں آپ کو جلدی سے کہ انہوں نے ایک اپنا جو ان کو پاپولیرٹی ان کا سرج آیا وہ دیکھا، لیکن اس پاپولیرٹی سرچ کو وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے۔ ان کے 3 گول سے بنیادی طور پہ ارلی الیکشن وہ نہیں حاصل کر سکے، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اپنی مرضی سے نہیں کروا سکے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو بھی ریویمپ پر تھا یا مطلب چیف الیکشن کمشنر کے پیچھے جانا ہے وہ نہیں کرا سکے۔ دوسری طرف یہ راؤنڈ کنورسلی اس میں آپ کا اپر ہینڈ رہا جو PDM گورنمنٹ کا۔ اب جو دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا، اب جو چیلنج نواز شریف کے لیے ہے اس کو عمران خان نے ایکسپلوئٹ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ گورننس یہ بہتر کیسا کر سکتے ہیں، اکانومی ایک ویک پوائنٹ ہے، انہی کے اوپر میرا خیال میں عمران خان کو کھیلنا پڑے گا کہ جی اکانومی کے حالات اس طرح خراب ہو گئے، گورنر اس طرح خراب ہے، اور یہ کرپشن کا شاید پھر دوبارہ سے اصل ایشو کی طرف، یعنی اب خان صاحب آ سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے۔ میرے خیال میں ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ کھیلیں۔ سینیٹر کامران صاحب، اب آخری پروگرام کے لمحات میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، ہو گئی تقرری، لیکن خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی بیان دیا پچھلے دنوں کہ ایک دفعہ تقرری ہو جائے پھر خان صاحب سے 2 ہاتھ کر لیں گے، لیکن اب آپ کی جو کیونکہ آپ بھی حکومتی جماعت ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بریک سے پہلے ہماری بات ہے اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ خان صاحب معیشت جو کہ ایک عوامی سنجیدہ مسئلہ بھی ہے اس کی طرف اپنا بیانیہ لے کر آئیں گے؟ اب سردیاں ہیں، گیس کی قلت ہے، معاشی اعتبار سے صحیح حالات نہیں ہیں اس وقت اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، یہ چیزیں عوام کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اب اگر عمران خان صاحب معیشت کے حوالے سے بیانیاں بنائیں گے اور آپ لوگوں کو اپنے نشانے پہ رکھیں گے تو آپ اس کا کیسے مقابلہ کریں گے پھر اگر عوام اس تناظر میں آپ سے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو؟ دیکھیے، سب سے مشکل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ معیشت جو ہے وہ درست نہیں ہو پا رہی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور بھلے اس میں ہم یہ کہیں کہ اس میں پچھلے 3.25 سال بھی جو ہے نا اس میں قصور میں شامل ہیں یا اب اس کے بعد سٹیبل نہیں ہونے دیا جا رہا، مگر سٹل جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارٹ پہ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ ہم ابھی تک لوگوں کو کچھ نہیں دے پائے۔ یقیناً جو ہے نا اگر اس معاملے کو لے کے چلا جائے تو یہ ہمارے لیے، گورنمنٹ کے لیے یہ مشکلات پیدا کرے گا، اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے نا وہ اصل دشمن، اصل ٹارگٹ جو ہے نا وہ اسی معیشت کے حوالے سے بنانا چاہیے۔ اگر ہم 2-4-6 مہینے میں اگر معیشت کو درست نہ کر سکے یا اس کی سمت کو جو ہے وہ اس میں رائٹ سائڈ پہ نہ لا سکے تو ہمارے لیے، ہمارے الیکشنز کے لیے آئندہ یہ مشکلات کریٹ کرے گی۔ پاکستان میں حکمرانی جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اسپیشلی جہاں پہ اتنی غربت ہو اور پھر غربت کے ساتھ جو ہے نا وہ مسائل اتنے بڑے آ جائیں جس میں سیلاب کا مسئلہ بھی شامل تھا، اور یہ اس کے بعد انریسٹ ہے مسلسل، کسی بھی وقت جو ہے نا وہ آپ نے گزشتہ 6-7-8 مہینے میں دیکھا کہ ایک دن بھی شاید ایسا نہیں گزرا جس میں معاملات آسان ہوں گے، دوسری پارٹی جو اپوزیشن میں ہے وہ ہر روز آپ کے لیے مسائل کریٹ کر رہی ہو۔ تو اصل دشمن جو ہے وہ معیشت کو اس کے اوپر قابو پانا ہے، اور اگر ہم قابو پا سکے تو شاید ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا، نہ قابو پا سکے تو یہ کوئی اچھا جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح، اور ابھی تک ایسا بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ قابو پایا جا رہا ہو۔ چیمہ صاحب، آپ کے کلوزنگ ریمارکس کیا ہوں گے؟ آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ لوگ کیا اس چیز کو، ادارے کے غیر سیاسی ہونے کو اپریشیٹ کریں گے، یا پھر عمران خان صاحب الیکشن اداروں سے ہی مانگیں گے، انہی کو مخاطب کر کے کریں گے، یا پھر آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کو اے پولیٹیکل اور غیر سیاسی ہونے میں؟
دیکھیں ہم تو سچی بات ہے چاہتے یہ ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل ہو جائیں اور وہ نیوٹرل ہو جائیں، واقعی نیوٹرل ہو جائیں. صرف زبان سے نہیں ہوتا. مطلب باجوہ صاحب تو ماشاءاللہ بڑا زبردست جھوٹ بول کے گئے ہیں، مناسب نہیں تھا، وہ کہنا بھی مناسب نہیں لگتا. ادارے کے سربراہ رہے ہیں وہ، لیکن شرم آتی ہے ان کی ساری باتیں سن کے. ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے اور دعا بھی کریں گے. سچی بات ہے، دعا بھی کریں گے، سارے لوگ دعا کریں گے کہ یہ ہو جائے. اس ملک کا وے فارورڈ یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ یہ جو پی ڈی ایم، اگر آپ الیبوریٹ کرنا چاہیں چیمہ صاحب، آپ باجوہ صاحب کی کون سی والی بات کے حوالے سے کہہ رہے تھے؟ اگر آپ کی کل کی تقریر کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا اوور آل؟ دیکھیں باجوہ صاحب نے کہا کہ 1970 میں پولیٹیکل ناکامی ہوئی تھی. پولیٹیکل ناکامی دیکھیں وہ 11 سال کا جو بھی تھا ٹینیور، وہ سارا کا سارا فوجیوں کا تھا. اور وہاں پہ گورنر بھی فوجی تھے، وہاں پہ پاکستان کے صدر بھی فوجی تھے، اور وہاں پہ وہ لڑ بھی ہوئی رہے تھے. جو بھی فیلئر ہوئی تھی وہ ساری آپ کہہ لیں ایک جگہ جاتی تھی. پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ نہیں تھی. اور انہوں نے اس بندے کی سرپرستی کی جس نے یہاں بعد میں فاشسٹ لے کے آیا، یا ایک اقلیت کو حکومت دے دی پاکستان کی، اور پاکستان ٹوٹ گیا. لہٰذا یہ بات ان کی بالکل غلط تھی. پھر ہم فروری میں نیوٹرل ہو گئے تھے، بالکل غلط بات تھی. جو کچھ عدالت 9 اکتوبر کو ہوا ہمیں پتا تھا. اور دوسری بات یہ، ہمیں اکتوبر میں پتہ چل گیا تھا کہ باجوہ صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ اگلی ایکسٹینشن مجھے کہاں سے ملنی ہے، لہٰذا وہ کرنے جا رہے ہیں. اکتوبر 2021 کی بات کر رہا ہوں، اکتوبر 2021 کی بات کر رہا ہوں. کنفرم ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں. اور ہم سمجھتے، صرف یہی غلطی تھی ہماری کہ ہم سمجھتے تھے کہ اتنے کرپٹ لوگوں کو لا نہیں سکتے، یہ کر نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کر دکھایا. اور پھر ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو یہی سامنے آ رہی ہے نا کہ جب جس بندے کا ہو، جس بندے کا لیول ہوگا، اس سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. ختم ہو گیا جی، اس طرح کی باتیں توقع کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم کہ وے فارورڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جمہوریت کی طرف جائیں اور ہیومن رائٹس یہاں پہ بحال ہوں. یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو وہ نہ ہو. دوسری بات ہے کہ صحیح سر، یہ آپ لوگوں کے اعلامیے میں بھی ہے، میں کوئکلی اس کا بھی ذکر. سیمہ صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت سر، وقت ختم ہو گیا. پی ٹی آئی نے اعلامیہ بھی جاری کیا جہاں انہوں نے مبارکباد دی دونوں شخصیات کو عہدہ سنبھالنے پہ. ساتھ ہی انہوں نے اس بارے میں بھی بات کی کہ ان کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی رہی پی ٹی آئی کے ساتھ، اور امید کرتے ہیں کہ آگے حالات ان کے لیے بہتر ہوں گے. بہت شکریہ جمشید اقبال چیمہ صاحب، سینٹر کامران مرزا صاحب اور باقر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان معاملات کے اوپر بات کی. آپ تینوں کا بہت شکریہ. چیمہ صاحب باجوہ صاحب کے حوالے سے جو شکوے کر رہے تھے، اس پہ ہم کسی اور دن ان کے ساتھ تفصیلی طور پہ بات کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.